अगर सिंपल रूल है, हर जगह अप्लाई करेगी, चाहे आप लंदन में करें, चाहे उसको कैलाश में करें या कराची में करें, कि तस्वीर बनाने से पहले आपको इजाज़त लेना लाजमी है। अनलेस और अनटिल कोई और सिचुएशन है कि आप और मैं लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ चलो मैं आपकी तस्वीर बना लूँ या आप मेरी। कितनी कंट्रीज़ आती हैं वैसे लंदन से कोयटा आते हुए? और मैं एक इसी क्वेश्चन को डाउन करते हुए, मैं वली स्वात की घर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था 2013 के आसपास में, उनकी किसी रिलेटिव की शादी थी। वहाँ पे कुछ तस्वीरें देख के मैं हैरान हुआ कि उस वक्त जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी वो स्वात बाई बस आती थी, मतलब स्वात से लंदन के लिए बस चलती थी। तो मुझे ये अंदाज़ा है कि यार ठीक है, यहाँ से ईरान तुर्की से होते हुए जा सकते हो। टोटल वैसे कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बैठ के लंदन से आप अगर कोयटा आते हैं? इसमें अगर आज की बात की जाए, जो मैंने रूट लिया था, तो पाकिस्तान और बरतानिया मिला के मुझे 13 मुल्क लगे। कोयटा से जब आप ईरान की तरफ जाते हैं बाई रोड, तो एक ज़माने में हम छोटे होते थे तो एक वो बोर्ड लगा होता था, लंदन रोड कहते थे उसको, क्योंकि यही रास्ता था आने का। अब तो वो ख़त्म हो चुका है, वो कहीं नज़र नहीं आता। हम जब घर से निकलते हैं तो कोई ना कोई रास्ते में मिल आता है, तो इंसान की कुछ याददाश्त स्टोरीज़ भी हो जाती हैं कि यार वहाँ मैं गया था तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कौन सी वैसे ऐसी सबसे मज़ेदार स्टोरी है जो आपको इस पूरे जर्नी के अंदर लगी यार कि नहीं, आते हुए वो जो स्टोरी जो मैं नहीं भूल सकता? आप अच्छी स्टोरीज़ का पूछ रहे हैं, बुरी स्टोरीज़ का पूछ रहे हैं? मैं पहले अच्छी पूछूंगा फिर बुरी पे जाएंगे, अब अच्छी वाली स्टोरी क्या बता रहा हूँ। ईरान में रात को पहुंचा तो मुझे पता नहीं अब टैक्सी कैसे लेनी है और होटल कैसे पहुंचना है। भूख भी लगी थी, खाने के पैसे भी नहीं, पैसे हैं लेकिन वहाँ की करेंसी में नहीं है। नहीं है। बैंक कार्ड है लेकिन वो यूज़ नहीं हो सकता, हाँ। सिम भी यूज़ नहीं हो सकती। तो बस में से किसी से पूछा कि भाई मुझे होटल यहाँ पे कैसे पहुँचूँगा। तबरेज़ का शहर था, तो उस बंदे ने 2-3 टैक्सियाँ कराई, मुझे वहाँ पे होटल में ड्रॉप किया और पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया उसने। शुक्रिया अदा किया, खुदा हाफ़िज़ कह के चला गया। तो कौन सा एक अदर साइड पे आ जाते हैं बैठ के आपको लगा यार ये क्या लोग हैं, क्या मुश्किल काम है, या मैं कहाँ पड़ा, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ इस जर्नी में? बॉर्डर्स पे बड़ा मुश्किल होता था हर बस में, जब चूँकि ज़्यादातर गोरे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप एक ही होते हो जिस खित्ते से आए, तो उनके जहन में नहीं होता कि यहाँ का बंदा भी जो है ना लीगली तरीके से घूम रहा है, क्यों घूम रहा है। तो वो बस से उतार देते थे बॉर्डर्स पे और बाकी सारी बस को आगे निकाल लेते थे और फिर चेकिंग एक्स्ट्रा की जाती थी, तो वो थोड़ा तकलीफ दे होता था। ट्रेवलर और टूरिस्ट में क्या फ़र्क है? हमारे लोग ये समझते हैं कि हर बंदा ट्रेवलर भी, हर बंदा टूरिस्ट भी है। क्या डिफरेंस है वैसे? क्योंकि आप खुद ट्रेवलर भी हैं, टूरिस्ट पहले रहे होंगे। इसमें मेरा ख्याल है टूरिस्ट जो है वो ये उसको चीज़ें देखने का शौक़ होता है। मेरे ख्याल से ट्रैवल जो है ना वो सुकून चाहता है। हाँ, दयामर का सुन के थोड़ा लोगों को डर भी लगता है यार, पता नहीं वहाँ पे कोई दहशतगर्दी होती है, चीज़ें हैं, या वहाँ के लोग एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। स्पेसिफिकली अगर फीमेल एजुकेशन की बात करूँ, तो आप खुद वहाँ पे गए तो कैसे एक्सपीरियंस था? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि एक ही रात में मेरे ख्याल से 12 स्कूल जलाए गए थे। तो कोई ह्यूमन कैजुअलिटी तो नहीं हुई थी, लेकिन आपको अफसोस हुआ था कि ये जो स्कूल थे ये इन्हीं बच्चियों के लिए, सिर्फ यही जगह थी बाहर जाने के लिए, और अब वो भी ख़त्म हो गया। आयमन के एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और हर पॉडकास्ट में कोई ना कोई यूनिकनेस होती है। तो आज की स्टोरी बहुत यूनिक है और हमारे गेस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ फिल्म मेकर हैं या फोटोग्राफर हैं या एकेडमिक से इनका ताल्लुक़ है। ये जैक्स ऑफ ऑल ही हैं और इनकी स्टोरी बहुत मज़ेदार है। चूँकि रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया है लंदन से कोयटा तक, और मैं जब कल इनका एक सोशल अकाउंट देख रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था बड़ा ख़तरनाक सा कैप्शन, तो बड़ा मुझे अच्छा भी लगा, कॉलोनाइज़र टू कॉलोनाइज्ड। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं दानियाल शाह साहब। शुक्रिया, आपने दावत दी। कैसा लगा आपको यार लंदन से लोग कोयटा बाय एयर सोच के आते हैं, आप बस निकले और इतने कल्चर, इतना लंबा रास्ता, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने मोस्टली यूज़ किया, तो कैसा एक्सपीरियंस है? बस इसकी कहानी इस तरह है कि जब छोटे होते हैं आपको, हर किसी को सफ़र का शौक़ होता है। आप कहीं कोयटा शहर में आप कहते हैं कि आसपास के पहाड़ों में निकल जाएं, जब आप बड़े होते हैं चलो आप कहते हैं दूसरे सूबे निकल जाएं, और बड़े होते हैं आप कहते हैं चलो बाहर मुल्क देख के आएँ। और आप बचपन में मैं देखता था ये गोरे आते थे कोयटा के बाज़ारों में फिर रहे होते थे, 9/11 से पहले की बात है, तो ख्वाहिश थी। लेकिन जब वीज़ा अप्लाई करने की बारी आई तो ठक से एक वीज़ा रिजेक्शन, दूसरा वीज़ा रिजेक्शन, तीसरा वीज़ा रिजेक्शन, और एक टाइम पे आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि यार ये हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने कॉलोनाइज़ किया आपको, ये वही कर सकते हैं जो कॉलोनाइज्ड है, वो नहीं कर सकते। तो इत्तेफाक से चूँकि आजकल मैं बेल्जियम में हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, तो एक मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा है, तो मैंने कहा यही मौका है, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी मैंने की हुई थी वहाँ पे, तो बस निकल जाओ और स्टार्टिंग पॉइंट वो बनाया जाए जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी इस खत्ते में आई थी, और अपने बॉर्डर एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करें कि किस तरह का रवैया है ऑल द वे कोयटा तक पहुँचने में।
کوئی بدلہ لینا تو نہیں چاہ رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی والوں کے؟ نہیں میں کیا بدلا لے سکتا، چھوٹا سا آدمی ہوں۔ اچھا، لائٹر نوٹ میں یہ بتا رہا تھا. کتنی کنٹریز آتی ہیں ویسے لنڈن سے کوئٹہ آتے ہوئے؟ اور میں ایک اسی کوشچن کے ڈون کرتے ہوئے میں ولی سوات کی اگر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا 2013 کے آس پاس میں، ان کی کسی ریلیٹیو کی شادی تھی. وہاں پہ کچھ تصویریں دیکھ کے میں حیران ہوا کہ اس وقت جو کوئین الزبتھ تھی وہ سوات بائی بس آتی تھی، مطلب سوات سے لنڈن کے لیے بس چلتی تھی. تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ یار ٹھیک ہے یہاں سے ایران ترکی سے ہوتے ہوئے جا سکتے ہو. ٹوٹل ویسے کتنی کنٹریز ہیں جہاں پہ بیٹھ کے لنڈن سے آپ اگر کوئٹہ آتے ہیں؟ اس میں اگر آج کی بات کی جائے، جو میں نے روٹ لیا تھا تو پاکستان اور برطانیہ ملا کے مجھے 13 ملک لگے، لیکن اس کے الگ الگ روٹس بنتے ہیں. آپ جہاں سے آپ کو آسانی ایکسیس ہو، تو کوئی 14 بھی ہو سکتا ہے، کوئی 15 بھی ہو سکتا ہے، کوئی 11 بھی ہو سکتا ہے. اور کوئٹہ سے جب آپ ایران کی طرف جاتے ہیں بائی روڈ، تو ایک زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک وہ بورڈ لگا ہوتا تھا، لندن روڈ کہتے تھے اس کو، کیونکہ یہی راستہ تھا آنے کا. اب تو وہ ختم ہو چکا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا. لیکن میں نے جو روٹ بنایا تھا تو اس میں مجھے 13 ملک سے ہو کے میں پاکستان پہنچا. ویسے 13 ممالک آپ گھومے ہیں، چلو لکلی آپ کو ویزا بھی ملا، چونکہ شروع میں ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتے ہیں کہ یار آپ نے جو پہلے بات کی کہ 1 ریجیکشن 2 ریجیکشن 3، ویسے ٹوٹل ٹھیک ہے تھوڑی سی انفارچونیٹ کوشچن ہے، کتنے ریجیکشنس ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، ایک آدھ پر ہم سب میں سے کسی نہ کسی کا ریجیکٹ تو ہو ہی چکا ہوتا ہے. تو کتنے آپ کے ریجیکشن ہوتے ہیں کہ آپ نے گیو اپ نہیں کیا تھا اس وجہ سے؟ نہیں مجھے گننا پڑے گا، مطلب سوچنا پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے 5-6 ریجیکشنس ہو چکے ہیں. ترکی نے 2 دفعہ ریفیوز کیا میرا ویزا، ابھی کی بات نہیں کر رہا، جب میں باہر نہیں گیا تھا. جرمنی نے 1 دفعہ ریفیوز کیا ہے، امریکہ صاحب نے 1 دفعہ ریفیوز کیا ہے، کینیڈا نے میری ایک فلم لگی تھی فلم فیسٹیول میں تو میں نے اپلائی کیا تھا، وہ 1 دفعہ ریفیوز ہوا ہے. تو اس وقت تو ٹاپ آف دا مائنڈ مجھے یہ یاد آ رہے ہیں. لیکن بس خیر ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، انسان کو نہیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے، آگے جا کے فیوچر بہتر بھی ہو سکتا ہے. کون سی ویسے اس پورے 13 کنٹریز میں کتنا ٹائم لگا تھا اس کو جب آپ آ رہے تھے؟ تو چونکہ ویزا کی لمیٹیشنس تھی تو میں زیادہ آزادی سے اتنا نہیں پھر سکتا تھا کہ میں کہوں، کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی مسافروں سے میں ملتا تھا، کوئی 1 سال کے لیے نکلا ہے، کوئی 2 سال کے لیے نکلا ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں کہ ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو دوبارہ رینیو کراتے ہیں. تو میرے پاس تقریباً 3 مہینے کا ٹائم تھا، لیکن چونکہ میری وہاں پہ جاب بھی ہے تو میں نے 2 مہینے میں سفر کمپلیٹ کیا. تو تقریباً 60 دنوں میں میں وہاں سے یہاں پہنچا. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستے میں مل آتا ہے، تو انسان کی کچھ یادداشت اسٹوریز بھی ہو جاتی ہیں کہ یار وہاں میں گیا تھا تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. کون سی ویسے ایسی سب سے مزیدار اسٹوری ہے جو آپ کو اس پورے جرنی کے اندر لگی یار کہ نہیں آتے ہوئے وہ جو اسٹوری جو میں نہیں بھول سکتا؟ کون سی ایسا ایکسپیرینس ہے؟ نہیں، اب آپ اچھی اسٹوریز کا پوچھ رہے ہیں، بری اسٹوریز کا پوچھ رہے ہیں؟ میں پہلے اچھی پوچھوں گا پھر بری پہ جائیں گے. اب اچھی والی اسٹوری کا بتا رہا ہوں کیونکہ ایکسپیرینسز 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک اچھا ایکسپیرینس ایک برا ایکسپیرینس. میں ابھی اچھا ایکسپیرینس، پہلے پازیٹیو رہنا چاہیے انسان کو، پھر اس کے بعد اپنے دوسرے خوفناک والے معاملات کی طرف جاتے ہیں. یہ تقریباً سارا تجربہ اچھا رہا. صرف یہ ہے کہ ایران، جب میں ترکی سے ایران انٹر ہوا تو ایران میں یہ ہے کہ بہت ساری سینکشنز کی وجہ سے آپ اپنا کوئی بینکنگ سسٹم استعمال نہیں کر سکتے. اچھا. تو آپ کو کیش چاہیے ہوتا ہے. تو میرے پاس تو ظاہری بات ہے پیسے نہیں تھے. ہم ہمیشہ یہی کرتا تھا کہ کسی بھی ملک میں پہنچ گیا تو اپنا بینک کارڈ استعمال کیا یا وہاں پہ کرنسی ایکسچینج کر لیا. ایران میں رات کو پہنچا تو مجھے پتہ نہیں اب ٹیکسی کیسے لینی ہے اور ہوٹل کیسے پہنچنا ہے. بھوک بھی لگی تھی، کھانے کے پیسے بھی نہیں، پیسے ہیں لیکن وہاں کی کرنسی میں نہیں ہے. بینک کارڈ ہے لیکن وہ یوز نہیں ہو سکتا، سم بھی یوز نہیں ہو سکتی. تو بس میں سے کسی سے پوچھا کہ بھائی مجھے ہوٹل یہاں پہ کیسے پہنچوں گا. تو وہ بندہ جیسے ایران پہنچا، تبریز کا شہر تھا، تو اس بندے نے 2-3 ٹیکسیاں کرائی، مجھے وہاں پہ ہوٹل میں ڈراپ کیا اور پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں لیا. اس نے شکریہ ادا کیا، خدا حافظ کہہ کے چلا گیا. پھر جیسے میں ہوٹل گیا، ہاسٹل تھا چھوٹا سا، ہاسٹل کے مالک نے پہلے مجھے کچھ ایرانی کرنسی دی، پاکستانی 2-3 ہزار روپے بنتے ہوں گے، کہ آپ جب پہلے کھانا کھا لو پھر حساب بعد میں کر لیں گے، آپ کھانا کھا لو. پھر تو یہ ایک تو مہمان نوازی کا جو ایلیمنٹ تھا اس نے بڑا مجھے متاثر کیا. ان کا کوئی لالچ نہیں تھی اس کے پیچھے. تو کون سا ایک ادر سائڈ پہ آ جاتے ہیں بیٹھ کے آپ کو لگا یار یہ کیا لوگ ہیں، کیا مشکل کام ہے، یا میں کہاں پڑا، ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا اس دلی میں؟ بارڈرز پہ بہت ہوئے ہیں. بارڈرز پہ بڑا مشکل ہوتا تھا ہر بس میں، جب چونکہ زیادہ تر گورے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی ہوتے ہو جس خطے سے آئے، تو ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہاں کا بندہ بھی جو ہے نا لیگلی طریقے سے گھوم رہا ہے، کیوں گھوم رہا ہے. تو وہ بس سے اتار دیتے تھے بارڈرز پہ اور باقی ساری بس کو آگے نکال لیتے تھے اور پھر چیکنگ ایکسٹرا کی جاتی تھی. تو وہ تھوڑا تکلیف دہ ہوتا تھا کہ آپ گھنٹہ جو ہے نا پوری بس آپ کا انتظار کر رہی ہے بارڈر پہ، ایک ہی بندے کو نکالا، وہ بندہ میں، اور ہر بارڈر پہ میں ہی نکل رہا ہوں. حالانکہ سارے ڈاکومنٹس بھی لیگل، لیکن وہ چیک کرتے تھے کہ شاید یہ جعلی ڈاکومنٹس لے کے آیا ہے، شاید اس کا کوئی اور پرپز ہے.
ویسے کلچرس کی بات کریں تو ظاہر ہے اب تو نومیڈز ہو گئے ہیں، دنیا پوری نومیڈ سے بھری ہوئی ہے، ایسا تو نہیں کہہ سکتے، کوئی نہ کہیں کسی سال میں تو ٹریول کیا ہوتا ہے. کون سے کلچرز آپ کو لگتے ہیں یار ماؤنٹینیس؟ آپ لوگوں کا بھی ریجن ہے، میرا تعلق بھی ناردرن پاکستان سے، آپ کا اس والے ریجن سے، کلچر سملٹیز تو ہیں، بٹ دنیا کے اندر اس والے بیلٹ میں جو آپ نے ٹریول کیا ہے، کون سی کلچر سملٹیز آپ کو نظر آئی ہیں اس پورے جرنی میں؟ میرے خیال سے جب میں گریس پہنچ گیا تھا تو مجھے گریس سے پہلے البینیا، تو مجھے سملیرٹیز نظر آنا شروع ہو گئی تھی. اچھا. بلکہ میں پھر بھی غلط کہہ رہا ہوں، البینیا نہیں، بوزنیا سے مجھے سملیرٹیز نظر آنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ بوزنیا ایک آٹومن امپائر کے انڈر رہا ہے. آہستہ آہستہ گریس میں مہمان نوازی تھوڑا نظر آنا شروع ہو گئی. میوزک جو ہے آپ کو جب آپ سنتے ہیں روڈ پہ یا کہیں ریڈیو پہ تو آپ کو لگتا ہے اچھا کچھ سنایا لگ رہا ہے. آتے آتے پھر ترکی اور پھر ایران، تو پھر یہ اس کے بعد سے میرے خیال سے ساری چیزیں فیملیئر ہونا شروع ہو گئی تھی. جغرافیکلی جو ہے وہ زیادہ تر جیسی میں ترکی سے ایران کی سائڈ پہ روانہ ہوا تھا تو وہاں پہ مجھے لگا، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان کا علاقہ ہے، جیسے پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، کچھ درخت ہیں، سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑے تھوڑے آبشار ہیں، تو وہ مجھے جغرافیکلی وہاں پہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب سملیرٹیز ہیں. ہاں، اس میں بیٹھ کے آپ نے کوئی چونکہ اپنا کام چونکہ پروفیشنل جو آپ پی ایچ ڈی بھی کریں وہ فلم میں، رائٹ؟ تو اس میں کوئی فلم وغیرہ بنائی ہے آپ نے یا صرف آبزرو کرتے ہوئے آ گئے ہیں؟ نہیں، چونکہ میں پورا سال کام کر رہا تھا تو میں تھک گیا تھا فلم بنا کے، تو میں نے کہا یار اس پہ میں صرف لکھوں گا، تصویریں لوں گا. اب میں کام نہیں کرتا، نہیں تو کام کرتا تو پھر آپ میرا کام سے نا آپ کو وہ اسٹریس ایسوسیٹ ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں فی الحال چلو چھٹی کر لیتے ہیں، اس پہ بعد میں کام کر لیں گے. تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، صرف اپنی تصویریں لی ہیں یادگار کے لیے، اور کچھ تھوڑا بہت لکھا ہے اور کچھ نہیں ایسا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں اب زمانہ چینج ہو گیا، پہلے ٹھیک ہے آپ لکھتے تھے، کوئی پکچر بناتے تھے، اخبار میں بھی ہمیں یاد ہے فوٹو یا فوٹو لے کے کوئی پکچر لگا کے کوئی سن سیٹ کی، تو فوٹو جرنلزم کا کانسیپٹ بہت زیادہ تھا. آپ کا چونکہ جرنلزم کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی تعلق رہا ہے، کتنی امپیکٹفل بناتی ہیں فوٹوگرافس ہوئے سے ایک سٹوری کو بیان کرتے ہوئے؟ فوٹوگراف دونوں طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ سچ بھی بتا سکتے ہو، جھوٹ بھی بتا سکتے ہو. میرا اس چیز پہ ماننا ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ ہمیشہ مینیپولیٹ ہوتی ہے، چاہے آپ لکھ کے بتاؤ، چاہے آپ فلم کے تھرو بتاؤ، چاہے آپ تصویر کے تھرو بتاؤ. اب تصویر کے نیچے میں اگر 2-3 کیپشن ڈال دوں تو پڑھنے والے کو لگے گا یہ سچ کہہ رہا ہے، کیا پتہ جھوٹ کہہ رہا ہوں. تو امپیکٹفل بہت پاورفل چیز ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے بتایا جائے کہ یہ میرا پرسپیکٹیو ہے ریالٹی کا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ بہتر ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ ہر ایک کا پرسیپشن بالکل الگ ہوتا ہے، ہر ایک کو کسی بھی چیز کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. آپ کے اینگل کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کس اینگل کو دیکھ رہے ہیں. جو آپ صحیح اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سٹوریز نے واقعی میں دھوم مچایا، آپ کے پکچرز نے واقعی امپیکٹ کریٹ کیے، اور وہ بہت سارے لوگوں کی لائک ان کی جو ایک وائسز تھی وہ ڈیکیڈز تک جو انہرڈ تھیں یا انسان کے دل میں تھی وہ باہر آئی ہیں. زیبا کی سٹوری ہمارے سامنے جو بڑی وائرل سٹوری تھی آپ کی، کہ کیسے بلتستان کی ایک خاتون بارڈر میں، جیسے اس وقت پورا ایک یونٹ ہوتا تھا، پھر کرگل سے بھی پہلے 71 سے بھی پہلے، تو کیسے وہ یونائٹ ہو گئی اپنی مدر کے ساتھ. تو کیسے یہ ویسے زیبا والی جو سٹوری ہے وہ کہاں سے آپ کو ملی تھی وہ خاتون یا سٹوری کیسے آپ کو پتہ لگا تھا؟ وہ بڑی آسانی سے ہو گیا تھا. اصل میں اچھا، جب میں نے شروعات میں فوٹوگرافی شروع کی تھی اور اخباروں میں لکھنا شروع کیا تھا تو مجھے یہ تھا کہ یار تھوڑا ایڈونچر کے اوپر لکھتے ہیں، تھوڑے پہاڑوں کے اوپر لکھتے ہیں، اور میں اسی طرح ہی کر رہا تھا. میں اپنے ایڈونچرس کے بارے میں لکھتا تھا، چلو میں K2 بیس کیمپ جا رہا ہوں اس ٹائم پہ، چھوٹا موٹا ایڈونچر ہو گیا. کوئٹہ کے کسی پہاڑوں میں جا رہا ہوں تو اس کے اوپر لکھ لیا کہ کس طریقے سے میں نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہ پہاڑ پہ میں پہنچا. لیکن پھر وہاں پہ جو دوست یار ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں یار بھائی صاحب آپ پہاڑ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، دریا بہت خوبصورت ہیں، لیکن جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ لکھ لو. تو وہیں پہ میرے اسکردو کے دوست جن کے ساتھ ہم ہائیکنگ کرتے رہتے تھے، انہوں نے بولا یار میری پھپھو ہیں، ہمارا تعلق جو ہے وہ اس گاؤں سے ہے جو کہ انڈیا کے قبضے میں آ گیا 1971 کی جنگ میں، اور یہ اپنی ماں سے مل نہیں پا رہی ہیں، تو ان کے اوپر کیوں نہیں لکھتے ہو. تو مجھے تب جا کے احساس ہوا کہ پہاڑ تو خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جو لوگ وہاں پہ بستے ہیں تو ان کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو تب جا کے جو ہے انہوں نے مجھے ان سے ملاقات کرائی اور ہم ان کے گاؤں گئے اور ان کی کہانی کو جو ہے وہ میں نے ایک ملٹی میڈیا سٹوری کی شکل میں ہیرلڈ میں پبلش کر لیا. لیکن وہ بات میں جا کے آپ کا انڈین سائڈ والے فوٹوگرافر نے بھی اس کو کور کیا، اور جو ایک بریک ہوا تھا ان کا ایک کنیکشن، ظاہر ہے انسان اپنی ماں سے بچھڑتا ہے تو 45 سال بعد ملتا ہے تو وہ تو ایموشنل ایک اٹیچمنٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن
وہ ایک اس کے اندر اسٹوری یہ بھی تو ہے نا، بارڈرس آپ کو بھلے ڈیوائڈ کرتے ہیں لیکن میڈیا آپ کو یونائٹ بھی کرتا ہے، یا آپ کیسے اس اینگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فائن ایک تو ہے آپ کا بارڈر اور آپ جا نہیں سکتے، وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ دریا کے اس پار ہی جانا ہے، لیکن آپ کے لیے پورا لاہور آنا ہے، لاہور سے پھر آپ جاؤ گے امرتسر سے تو پھر دوبارہ ادھر سری نگر سے ہوتے ہوئے دوبارہ آپ نے کشمیر آنا ہے. تو اس کو کیسے لگتا ہے آپ کو بیٹھ کے کہ یار جنرلی میڈیا یہ جو گیپس آئے ہیں اس کو برج کر سکتے ہیں؟ بالکل اس کیس میں ہوا تھا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% اسی وجہ سے ہوا تھا، اس کے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن جب وہ اسٹوری پبلش ہوئی تو چونکہ گاؤں میں آپ کو پتہ ہوتا، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، کسی کا داماد وہاں پہ ہے، کسی کا سسر وہاں پہ ہے، ڈیوائیڈڈ ہیں. تو وہ کہانی جو ہے نا پھر وہ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے کہ اس گاؤں، اس خطے میں وہ اسٹوری وائرل ہو گئی کہ انہوں نے بولا یار یہ بیٹی اپنی ماں کا انتظار کر رہی ہے اور کب سے بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر گاؤں والے کے پاس اس کے پرنٹ آؤٹس تھے، تو وہ مشہور ہوگی. تو شاید اس کے بعد شاید ان کو یہ لگا کہ اب ایمرجنسی ہے تو اب اس بیٹی کو بلایا جائے. تو انہوں نے کچھ پولیٹیکل مووز کیے ہوں گے جس کی وجہ سے زیبا کو ویزا ملا اور وہ گئی. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% اسٹوری کی وجہ سے ہی ہوگا، لیکن وہ آلریڈی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو شاید اس نے تھوڑا ایمپلیفائی کر دیا ہو. تو ان کو ویزا ملا اور پھر میرے خیال سے 45 سال بعد اپنی ماں سے جا کے ملی. اور جب ماں سے ملی تو اسی وقت کچھ عرصے میں ماں کی وفات ہو گئی اور اپنی امی کو دفن کر کے خوشی واپس آئی. کیونکہ یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ آخری وقت میں اپنے والدین کو دیکھیں اور واپس اپنے گھر جائیں. تو ہمیں لگ رہا تھا جب وہ واپس آئیں گی تو وہ بہت اداس ہوں گی نا، ان کی امی چلے گئی. لیکن وہ بڑی خوشی اور پراؤڈلی آئی کہ میں اپنی امی کو دفن کر کے ٹھیک سے آئی ہوں. اگر میں نہیں جا پاتی تو اور مشکل ہوتی. ہاں، اوور آل بیٹھ کے گلگت کی بات کریں تو ٹھیک ہے، بہت پیارا پلیس ہے. جی بی میں پوری کی بات کر رہا ہوں، یا نارتھرن پورے بیلٹ کو آپ بات کریں، لینڈسکیپس بڑے اچھے ہیں، ماؤنٹینسکیپس بڑے اچھے ہیں. آپ نائٹ گریزنگ اگر کریں اسٹارس کی رات کو تو بڑا آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن وہاں کے ایشوز بھی تو ہیں، جیسے آپ کی کچھ سٹوریز آپ نے بہت ساری کی ہیں ویسے نارتھ میں، وہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے ابھی لیٹر آن. تو پہلے تو آپ گلگت جانا چاہ رہے تھے، اب باہر بیٹھ کے جب ہم گپ شپ کر رہے تھے انفارمل، تو آپ نے کہا، آپ کے دوست نے کہا، انہوں نے کہا یہ آپ گلگت نہیں جانا چاہ رہے ہیں. تو 20 سال جگہ آپ کیوں نہیں جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں لوگ جانے بے کا وفا شوق ہے. نکل آئے ہیں، جگہ خراب ہو گئی، کیا ہوا ہے اس میں؟ نہیں جانے کا شوق تو ہے، مطلب ہر جگہ، مطلب ایون بلوچستان میں بھی کئی جگہ ہیں، شوق ہوتا ہے آپ کو جانے کا. لیکن اب جا کے جیسے ہی میں نے وہ جو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، ایک لحاظ سے چلے اکانومی کے لیے اچھا ہے، وہاں پہ کئی لوگوں کا روزگار ہے، لیکن کئی چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں. کلائمیٹ پہ بہت امپیکٹ پڑ رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے اگر سستے میں آپ کہیں رہ سکتے تھے، اب وہ بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے. پہلے آپ کو وہاں پہ چکن کڑھائی نہیں ملتی تھی، اب جو ہے چکن کڑھائی کا انفلوئنس بھی آ گیا ہے. تو ساؤتھ سے بہت انفلوئنس ہے، رش بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ وہ سیفٹی محسوس نہیں کرتے ہو جو آپ پہلے محسوس کرتے تھے، کہ اب آپ کو وہاں پہ لوکل کے علاوہ اور ہر قسم کے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو نہیں پتہ کون کہاں سے آیا ہوا ہے. تو ایک رش عجیب سا ہو گیا. تو یہی رش چھوڑنے کے لیے تو ہم پہاڑوں میں نکلتے تھے کوئٹہ میں، کہ اب کوئٹہ میں رش ہے تو چلو آگے تھوڑے پہاڑ میں چلے جاتے ہیں. اب یہ رش اگر آپ کو ہنزا یا گلگت یا اسکردو سائڈ پہ ملتا ہے تو آپ بولتے ہو یار پھر کیا فائدہ آنے کا. میں نے تو پیرا گلائڈنگ تو نہیں کرنی صرف، یہ میں نے اس ہوٹل میں یہ ویو دیکھ کے چائے تو نہیں پینی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، انسان ظاہر پیس کے لیے جا رہا تھا نا، اور ظاہر وہ نیچر کے قریب جاتا ہے تاکہ خود کے کیتھارسس ہو اور چیزوں کو جا کے ایک وہ ریفریش کرے یا کوئی نیا ری اسٹارٹ لے لیں میرے خیال سے. اب انفارچونیٹلی چونکہ میرا تعلق بھی وہیں سے ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کا ایک کنکریٹ جنگل بنتا جا رہا ہے. ڈیولپمنٹ فائن، اب ڈیولپمنٹ صرف بلڈنگ بننے کو ڈیولپمنٹ نہیں کہتے، ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. پیسہ ہر ایک کو چاہیے، اچانک ٹورسٹ آ رہا ہے تو فائن کچھ دے رہے ہیں، لیکن وہ کس کوسٹ پہ دے رہے ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو یہ تو ایک ڈسٹرکشن بھی ساتھ میں ہو رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ڈسٹرکشن ہو رہی ہے نیچر کی، وہ جو ایک ایکو سسٹم ہے اس کی، اور ایک ہیومن جو ایک بیلنس جو لائف تھی پہلے میرے خیال سے وہ بڑا ریپڈلی اس کو ہرٹ کر رہی ہے. اور یہ اچھا کوئی نیک شگون ہم کہیں گے یہ تو ہمارے لوگوں کے لیے ہے نہیں، اس لیے لوگوں کو سمجھنے کی بھی نہیں ہے. اس پہ کوئی اسٹوری کی تھی آپ نے اس والے نیچر پہ اور کلائمیٹ پہ؟ ایک اسٹوری مجھے آپ کا یاد ہے جو آپ اندر گئے تھے اس والی اسٹوری پہ، وہ بارٹر سسٹم کا بارڈر والی سائڈ میں، کہ قرضک کچھ لوگ بھی تھے، شاید کچھ ہی لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ قرضک لوگ پہلے آ کے چپرسن میں بارٹر ٹریڈ سسٹم کرتے تھے، اب تو شاید بارڈر کی ویسے ویری بند. وہ اسٹوری کیسی تھی ویسے وہاں پہ آپ کی؟ بالکل میرے خیال سے 2014 کی بات ہے، تو آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. اس ٹائم میرے خیال سے تھوڑا بہت شاید ختم ہو رہا تھا. اور وہی ہے کہ چپرسن میں جب آپ وہ بارڈر سائڈ پہ پہنچتے ہیں تو کرگز نومیڈ آئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پاس
دودھ لسی خوشگاؤ جو آپ کہتے ہیں یاک ہو گئی یا کوئی بھی جو ضرورت کی چیزیں کھال وغیرہ ہو گئی وہ دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو. اور ہمارے لوگ جو ہے وہ پھر چینی یا جیکٹ یا ریڈیو یا موبائل فون یا اس طرح کی چیزیں یا ٹارچ وہ دے کے بارٹر ٹریڈ کرتے ہیں. تو میں نے تو صرف ان کو بارڈر پہ دیکھا تھا, لیکن پھر مجھے بڑی کہانیاں پتہ چلی کہ پورا کاروان جو ہے وہ تھوڑا بارڈر سے آگے بھی جاتا ہے, جہاں پہ بڑی منڈی لگتی ہے, جہاں پہ مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی. میں نے کوشش کی. وہ پاکستان میں لگتی ہے, پاکستان کے ٹیریٹری نہیں, میں, افغانستان واخان سائٹ کی ٹیریٹری میں لگتی ہے. ہاں, تو جو آپ وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو اس ٹائم اجازت ہوتی تھی, لیکن میں نے سنا ہے کہ آج کل مشکل ہے. اچھا, منڈی ہوتی تھی وہاں پہ. ہاں, تو منڈی ہوتی تھی, تو وہ سامان لے کے کاروان کی شکل میں جاتے تھے, اور وہ جو بھی بارٹر ٹریڈ ہوتا تھا وہ کر کے جو ہے نا یاک لے کے آ گئے, دودھ دہی لہسن جو بھی لے کے آ گئے, اور یہ ٹریڈ کر لیتے تھے. اور جو کلائمیٹ چینج کی آپ نے بات کی, تو وہ ایک لانگ فارم سٹوری تھی. ہیرلڈ میگزین کے لیے میں نے کام کیا تھا, تقریباً 2.5-3 مہینے لگے تھے مجھے. اور اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ پاکستان کے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک جائیں, اور جو انوائرمنٹ کا جو بھی امپیکٹ ہے لوگوں پہ, پرسنل سٹوریز لے کے آئیں. کیونکہ فیکٹ سب کو پتہ ہے, ہر بار آ جاتا ہے کہ یہ نمبرز ہیں, ویدر اس طرح بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, لیکن آپ بتائیں کہ لوگ کس طرح امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو وہ پھر میں نے سمندر سے لے کے آل دا وے جو پہاڑ اور گلیشیئرز ہیں اس پہ اس کے امپیکٹ کے بارے میں بات کیا تھا. تو گلگت بلتستان سائڈ پہ پھر میں فنڈر والی سائڈ پہ گیا تھا, جہاں پہ ایک تو زلزلہ بھی آیا تھا اور گلوف کے کچھ کیسز تھے. اور پھر چترال والی سائڈ پہ ریشون ایک جگہ ہے جہاں پہ ریسنٹلی گلوف کا سیلاب آیا تھا, اور اس کے بعد انفیکٹ ابھی بھی ہر 2-3 سال بعد وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اس طرح. کتنا امپیکٹ ہوتے ہیں لوگ نارتھ کے اور ساؤتھ کے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ساؤتھ کے لوگوں سے جب بھی ہم ملتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں یار نہیں پہاڑوں میں سیلاب ہے تو ہم کیا کریں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہاڑوں میں آؤٹ سائڈ پولر ریجن 7,500 گلیشیئرز اگر ہمارے پاس ہیں, کل 7.5 تو پہلے میں کوٹ کرتا تھا کیونکہ وہ ہم نے پڑھا ہوا تھا اور یہی نمبر ہمارے پاس آتا. کل ہمارے ایک دوست ہیں وہ اسی طرح گلیشیئرز پہ وہ کام کرتے ہیں, EVK2 سینار جو اس نے اپنا نیا نمبر ایشو کیا کہ GB میں 13,200 گلیشیئرز ہیں. اب گلیشیئرز ظاہر ہے آؤٹ برسٹ ہوں گے تو پانی بہہ گائے گا, تو پھر اس میں ساؤتھ نے بھی یہ نہیں دیکھنا ہے گلیشیئرز نے کہ یار یہ ساؤتھ ہے تو ذرا صرف نارتھ میں آ کے جذب ہو جاؤں یا ختم ہو جاؤں, یہ تو نہیں, ساؤتھ سارے افیکٹ ہوں گے. تو آپ چونکہ فرسٹ ہینڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے تو کیسے دیکھا ہے, ویسے کیسے ہمارے لوگ سفر ہوتے ہیں نارتھ کے الگ ساؤتھ کے الگ, تو پہلے اب اسپیسیفکلی نارتھ کی اگر بات کریں تو کیا دیکھا آپ نے ویسے لوگوں کے حالات؟ دیکھیے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہجرت ہوتی ہے, جب آپ کا پورا گاؤں ڈوب جاتا ہے یا پورا گاؤں جو ہے نا سیلاب میں آ جاتا ہے, تو اب آپ کے جو آبائی زمینیں ہیں 500 سال پرانی جتنی بھی پرانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں, تو آپ ایک قسم کی ہجرت کرتے ہو اور آپ ایک کلائمیٹ ریفیوجی بن جاتے ہو. تو ایک تو امپیکٹ یہ ہے آپ کا گھر چلا جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ پہلے ڈپینڈنٹ تھے اپنی کچن گارڈن پہ, آپ کے گھر میں جو بھی پکتا ہوتا تھا پیاز آلو جو بھی اس پہ. اب آپ کسی شہر آ جاتے ہیں, مثال کے گلگت آ گئے یا کسی اور شہر آ گئے, اب آپ کو وہی پیاز اور وہی آلو وہی ٹماٹر خریدنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے بھی اب آپ کو وہ مزدوری کرنی پڑتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ جو بھی پیسے بنتے تھے آپ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے تھے, اب وہی پیسے آپ کو اپنی سبزی اور اس چیز میں سروائیول کے لیے. یہ تو ایک کہانی ہے. اسی طرح ساؤتھ میں مطلب ایک تو سیلاب بھی ایک وہ ہے کلائمیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن اور بھی ویدر پیٹرن کی وجہ سے آپ کی کراپ افیکٹ ہو رہی ہے. سمندر کی سائڈ پہ سی لیول انکریز ہو رہا ہے. اب سی لیول جیسے فار ایگزامپل جو ساؤتھ میں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ فریش دریا کا پانی آتا ہے, تو آپ کی جو ہے نا کھیتی باڑی ہوتی تھی, آپ وہاں پہ چاول اگاتے تھے. اب جیسے سی لیول انکریز ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کا جو فریش پانی ہے اس کو نمکین کرتا جا رہا ہے, جو کراپ کے لیے نہیں ہے. تو آپ کی جتنی بھی کراپس ہیں نا وہ اس طریقے سے ڈسٹرائے ہوتی جا رہی ہیں. ایگریکلچر لینڈ خراب ہو رہی ہے, ایگریکلچر لینڈ خراب ہو رہی ہے, اب وہاں پہ کچھ آپ گرو نہیں کر سکتے. تو جو لوگ پہلے فارمر تھے ٹریڈیشنلی, اب وہ بھی ختم ہو گیا, تو وہی حال ہوا ان کا, وہ بھی پھر شہروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے وہ ایک قسم کے مہاجرین ہی رہتے ہیں. تو IDPs ہو گئے نا, انٹرنل ڈسپلیسڈ, وہی لوگ ہو گئے, پھر بیچارے وہ ایک اپنی ہی زمین سے ان کو ظاہر بے گھر کریں گے تو پھر لوگ اسٹرگل ہی کریں گے اور مسئلے میں پڑیں گے. بالکل سوری. اور جو گلوف کے بارے میں جو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ودن 5 منٹ یا 5 سیکنڈز آپ کا پورا گھر گاؤں غائب ہو جاتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اور آپ امیجن نہیں کہہ سکتے نا, میں اپنا گھر 5 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں یا 5 گھنٹے میں یا 5 دن میں بھی ایون اگر غائب ہوتا دیکھوں تو لائک وہ تو ایک بہت فرسٹریٹنگ ایک سچویشن ہے. ہاں بالکل. اور وہ بالکل زمین کے اندر دھس جاتا ہے, تو اس کا یہ بھی نہیں کہ آپ ریکوری کر لیں, اور جو آپ کا ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ 10 سال پرانی اسٹوری ہے, لیکن میرے خیال سے پچھلے 10 سالوں میں یہ چیزیں انکریز ہوئی ہیں, کم نہیں ہوئی.
میرے انکریز بھی ہے اور سوشل میڈیا کا بھی تھوڑا سا انفلکس زیادہ آ گیا تو اب لوگوں کو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز ہو رہی تھی، شاید پہلے چیزیں ان نوٹس بھی جاتی تھیں. تو آپ اگر دیکھیں تو ویسے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل تو ہے. یہ فوٹوز بنا کے ایڈوکیسی والے جو کمپوننٹ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کا تاکہ وہ ایک سینیٹائزیشن بھی ہو، ایٹ دی سیم ٹائم اپنی گلیشیئرس کو پروٹیکٹ کریں کسی حد تک. وہ کیسے ہو سکتا ہے ویسے ایز اے فلم میکر اور فوٹوگرافر آپ اسی کلائمیٹ کی اگر بات کریں تو کیسے وہ چیزوں کو ایک اپنی آپ نے اسٹوری بنائی وہ پبلش ہو گئی، ٹھیک ہے اچھی چل گئی، نمبر آف بہت اچھے لوگوں نے دیکھا، بہت اچھے نمبرس میں وہ چلی، لیکن اپنی ہی اگر لوگ سٹیزن جرنلزم کے تحت کرنا چاہیں کچھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں صرف چیلنج جو ہے نا وہ آپ کا ہے، یہ ہے کہ فیک نیوز اور اصل نیوز کیا ہے. اس میں ڈس انفارمیشن کی رہا میں ڈس انفارمیشن بہت خطرناک ہے. اس میں جو ایک عام بندہ بیٹھا ہے موبائل میں، اس میں آپ نے کوئی بھی تصویر لگا دی، کوئی بھی ویڈیو لگا دی، نیچے ایک آپ نے کیپشن لکھ دیا کہ یہ ہوا ہے. اب 4 لوگ سمجھیں گے ہاں واقعی میں ہوا ہے، وہ نہیں بھی سمجھیں گے تو ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھنا شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے میرے خیال سے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے جو آپ کی مس انفارمیشن کو ٹیکل کرے، کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں آج کل ایک براڈ کاسٹ پلیٹ فارم ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کہیں پہ بھی، یا واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، کہیں پہ بھی وہ براڈ کاسٹ کر لے. لیکن اس کو مانیٹر کون کر رہا ہے، وہ کس حد تک ٹھیک ہے. میری کسی سے دشمنی بھی ہو سکتی ہے، دوستی بھی ہو سکتی ہے، میں کس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہوں اور کہاں تک پہنچتا ہے، یہ تھوڑا خطرناک مرحلہ ہے. یہ اگر کلائمیٹ کے حوالے سے چیزیں کہ تو آپ بیلجیم میں چونکہ بیسڈ ہیں، وہاں پہ بھی ظاہر گلیشیئرز والی سائڈ آپ سوئٹزرلینڈ سے ہوتے واپس یہاں تک آ جائیں تو اپنے آئے بھی ہیں. کیا لگتا ہے وہاں کے گلیشیئرز اور یہاں کے اگر اوور آل دیکھیں تو سینیریو کتنا ملتا جلتا ہے، یا بہت زیادہ ہم ایک ولنریبل سچویشن میں تو ہیں؟ اوبیس سی بات ہے، گلیشیئر کے اوپر بیٹھا ہوں اور وہاں پہ تو کوپ اپ کے میکینزم ہے، یہاں پہ نہ ارلی وارننگ سسٹم ہے، نہ لوگوں کی سینیٹائزیشن ہوئی ہے، ٹورسٹ کا انفلکس بھی ایسے جا رہا ہے، کاربن ایمیشنز بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. مسئلے تو ہیں، لیکن کوئی آئیڈیل سچویشن کے ساتھ کوئی میچ اپ کر سکتے ہیں یا بہت ہی ہم پیچھے ہیں؟ کیا صورتحال ہے ویسے کمپیریزن کی اگر بات کریں تو؟ کلائمیٹ چینج اکراس دی گلوب ایک کانٹیکسٹ ہے، میں اس کو سمپلیفائی کروں تو اس سے اگر کمپیئر کروں تو کیا حالات ہیں باہر نہیں، والوں کے؟ ہم بہت اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں. ایک تو ارلی ریسپانس سسٹم نہیں ہے. چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ پہ تو آپ کو ایمبولینس آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. دوسرا، کون سا ہسپتال کتنے قریب ہے. آپ بڑے شہر کی بات کریں، ہم چھوٹے علاقوں کی بات ہی نہیں، ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں، ہم اسلام آباد کی. تو اگر اس چیز سے کمپیئر کریں تو آپ کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ بالکل نہیں ہے. اور کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ ولنریبل جو ہے نا وہ ہمارے خطے ہیں، کیونکہ آپ گلیشیئر کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے گاؤں دیہات ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ گاؤں انٹارکٹیکا میں یا ادھر گاؤں کے گاؤں بستے ہیں، سویلائزیشن بستی ہیں، وہ دور ہیں. تو یہاں پہ آپ کے گاؤں بستے ہیں، بہت زیادہ ولنریبل ہے، آپ بہت زیادہ کلائمیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہیں. پلس آپ اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، کاربن ایمیشن جو ہے آپ کی طرف سے اتنا نہیں ہے، وہ زیادہ تر چائنا، امریکہ اور جو بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن امپیکٹ یہاں پہ زیادہ ہے. لیکن اس کا رسپانس یہاں پہ وہ نہیں ہے جس طریقے سے. اب آپ دیکھ لینا، آپ کتنے کلائمیٹ ریفیوجیز ہیں جن کو ریہیبلیٹیشن کا ایک نظام ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یا تو کوئی NGOs کر لے، UN کر لے، وہ بھی تھوڑی بہت کر سکتا ہے، لیکن سرکاری لیول پہ تو کچھ نہیں ہے. ہاں، اس میں میرے خیال سے اویلیبل کانسٹرینٹس، بہت سارے کانسٹرینٹس تو ہیں، لیکن اویلیبل ریسورسز کو تھوڑا سا سمجھ کے چیزوں کو بہتر کرنے کی نیڈ ہے. اس میں سے ایک تو ہماری اپنی لوگوں کی جتنی سینیٹائزیشن ہو سکے، جتنے لوگوں کی اویئرنیس ہو سکے، اور دنیا کو یہ بھی بتائیں نا کہ یار ٹھیک ہے خوبصورتی کے علاوہ مسئلے بھی تو ہیں، ذرا اس کانٹیکس میں بھی آ جائیں. تو کلائمیٹ پہ اوبیس سی بات ہے، بہت ایک امپورٹنٹ کام کرنے کی نیڈ ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن بھی بہت بڑا ایک رول ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایجوکیشن اسکول سے ہی آنی ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ آپ کے کچھ پکچرس تھے جو نیو یارک ٹائمز میں پبلش کیے تھے. دیامر میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ اسکول وغیرہ جلے تھے، تو آپ خود وہاں گئے، کچھ بچوں کو بٹھا کے پکچرز بھی آپ نے بنائے. تو کیسا آپ کا ایک ایکسپیرینس آپ کا وہاں پہ ہوا تھا اس میں؟ کیونکہ دیامر تھوڑا سا ہمارے لوگ اگر بات کریں تو دیامر کا سن کے تھوڑا ان کو ڈر بھی لگتا ہے، یار پتہ نہیں وہاں پہ کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، چیزیں ہیں، یا وہاں کے لوگ ایجوکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسپیسیفکلی اگر فیمیل ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ خود وہاں پہ گئے تو کیسے ایکسپیرینس تھا؟ نہیں، بالکل وہاں پہ بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ ایک ہی رات میں میرے خیال سے 12 اسکول جلائے گئے تھے. تو کوئی ہیومن کیجولیٹی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کو افسوس ہوا تھا کہ یہ جو اسکول تھے یہ انہی بچیوں کے لیے صرف یہی جگہ تھی باہر جانے کے لیے، اور اب وہ بھی ختم ہو گیا. تو افسوس تو ہوا تھا بالکل. تو وہ اسٹوری بات میں بڑی وائرل بھی ہو گئی، چیزیں بھی ہو گئی. لیکن ایجوکیشن کا اگر سیم میکینزم آپ رکھیں آؤٹ سائڈ جی بھی، تو آپ نے کچھ اسٹوریز کی ہیں، تو ایجوکیشن کا تو بھی تو کوئی سیم سچویشن تو نہیں ہے. جب آپ انڈیجنس ایسی جگہوں میں جاتے ہیں یا رورل ایریاز کے اندر آپ چل جاتے ہیں،
कैसा आपका एक्सपीरियंस और कैसी आपकी स्टोरी थी? एक थरपरकर में शायद आपने इस तरह कोई स्टोरी की थी, वो कैसी रही थी? था थरपरकर में एक बहुत मज़े की स्टोरी थी। और एजुकेशन वहाँ पे भी बेहतर नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये हुआ था कि एक सरकारी स्कूल था, और वहाँ पे 3-4 गांव से बच्चे पढ़ने आते थे, और उनके लिए वो जगह बहुत दूर पड़ती थी। तो स्कूल वालों ने मिल के और बच्चों ने मिल के ट्रांसपोर्टर्स से उनसे मुआहदा किया कि आप मुफ्त बच्चों को इस स्कूल में लेकर आओगे, बजाय इसके कि वो 4 घंटे 3 घंटे डेली चले, वाकई में चलते थे, आप इस ट्रांसपोर्ट में बिठा के लाओगे। तो ट्रांसपोर्टर्स ने क्या किया, जो उनकी छोटी मिनी वैन होती थी, ऊपर एक छत पे चारपाई डाल दी, और जो भी स्टूडेंट रास्ते में है वो चारपाई पे बैठ के अपने घर आता जाता था। तो उस कहानी का नाम था लॉन्ग ट्रैक टू एजुकेशन। ज़ाहिर बात है तालीम का निज़ाम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एटलीस्ट एक छोटी सी कम्युनिटी ने मिल के ना, वो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बोला कि भाई हमारे जो बच्चे हैं उनको मुफ्त आने दो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 3-3 घंटे रोज़ चल के नहीं आ सकते स्कूल। कि बड़ी नाम मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि ज़ाहिर है एजुकेशन घर के दरवाजे पे होने लगे, आप 4-4 घंटे दूर हों और 4 घंटे पैदल चलना हो, और इस गर्मी में, तो बड़ा मुश्किल तरीके। गर्मी बहुत प्यारी में स्टोरीज़ हैं। गर्मी में वही चप्पल पहन के, हाँ, रबड़ वाले चप्पल पहन के आप चलते हैं, और जो यूनिफॉर्म अपने पहन के साफ़ सुथरा पहन के निकले हैं, नहीं वो 3 घंटे पे तो ख़त्म हो गया। 3 मिनट में भी नहीं चलते हैं। अभी तो हम फिर भी, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे स्कूल वगैरह पैदल भी जाते थे, करीब होते थे। अब तो कोई बच्चा स्कूल शायद बस घर के कमरे का दरवाज़ा खोलना है और गाड़ी में उसने बैठ जाना है और स्कूल के दरवाजे पे पहुंच जाना है, यही मैकेनिज़्म। अब 4 घंटे की बात करें तो बहुत एक मुश्किल चीज़ रखते हैं। सेम इसी तरह की स्टोरीज़ में, जब पहले हम टूरिज़म से थोड़ा सा अगर हम टचिंग हो, तो जीबीसी पूरा बेल्ट या नॉर्थ का बेल्ट है ही अच्छा, लेकिन कैलाश अगर हम बात करें, माइनॉरिटी वहाँ पे रहती है। माइनॉरिटी होने का मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था, वो भी मैं बल्कि कोट करूँगा। हम जब वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे हम गए थे, कोई काम कर रहे थे, तो जब हम वहाँ पे किसी छोटी सी बच्ची थी, उसकी पिक्चर लेने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल इतनी वो चार्ज हो गई, फ्लेयर अप होके, कि वो हमारे एक टीम मेंबर को तो पत्थर मारने लगी थी। मैं हैरान हो गया, इसके बिहेवियर में क्या इतना अचानक, ये क्यों इतनी एग्रेशन में आ गई। फिर हमने जब पूछा कि क्या मसला है यहाँ पे ना, तो फिर उन्होंने बताया कि यार जो भी बंदे आते हैं वहाँ पे साउथ से पर्टिकुलरली, वो आते हैं, उनको फिज़िकली हैरास करते हैं, अनएथराइज पिक्चर लेते हैं, कल्चर की कोई वो केयर नहीं करते, प्राइवेसी इनकी कोई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल उस तक चला गया था कि वो आके कोई काम करें। तो हमारे टूरिस्ट कहीं भी जाते हैं तो शायद उस कल्चर के बारे में स्टडी किए बगैर ही चले जाते हैं, और उनको लगता है कि हर जगह में मरी रोड है तो बस ठीक है, उसी तरह के लोग हर जगह होंगे, या लाहौर का माल रोड है, या अमेरिका माल रोड है, या कराची के अगर कोई सदर की बसा लेगा, लोगों को लगता है बस यही चीज़ें ही हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे टूरिज़म में लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करने की नीड भी, कि यार जाने से पहले थोड़ा सा गूगल करें, रिसर्च करें कि कम्युनिटी कैसे हो, किस तरह के लोगों को वेलकम करते हैं, उनके प्राइवेसी मैटर्स क्या हैं, उनका कल्चर कैसे है, रिचुअल्स क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो कल्चरल अगर चीज़ों की बात करें तो कैलाश में एक अच्छी स्टोरी आपने की थी उनके विंटर फेस्टिवल में, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका कैलाश का रहा है वैसे? बिल्कुल, कैलाश में काफ़ी आता जाता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे कैलाश के दोस्त भी हैं, और हम मिल के वहाँ पे पहले एक ज़माने में फ़ोटोग्राफ़ी पढ़ाया करता था, करा यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो मैं कोई छोटी मोटी वर्कशॉप्स भी करता था, तो वहाँ के कोई दोस्तों ने बोला कि यार आप आओ और हमारी जो यहाँ पे यंगस्टर्स हैं इनको एक फ़ोटोग्राफ़ी का सेशन दिया जाए। तो उसी सिलसिले में गया था, और इत्तेफ़ाकन विंटर था, तो विंटर फेस्टिवल भी उनका बड़ा ज़बरदस्त था, जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए ज़्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन विंटर में कम जाते हैं, सर्दी होती है, बर्फ़ होती है, रास्ते बंद होते हैं। तकरीबन 10 दिन मैं वहीं पे था, और हमने फ़ोटोग्राफ़ी सेशन भी किया, और साथ साथ जो फेस्टिवल है वो भी सेलिब्रेट किया उनके साथ। बट मसला ये है कि लोग जो है ना वो एथिकली सोचते नहीं है कि वो कहीं पे भी चले जाएं। अब अगर मैं आपके घर आऊँ और मैं सीधा जो है ना अपना मोबाइल निकाल के आपकी तस्वीर बनाना शुरू कर लूँ, चाहे आप मेरे दोस्त ही हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे पहले इजाज़त लूँ। तो वही चीज़ अगर सिंपल रूल है, हर जगह अप्लाई करेगी, चाहे आप लंदन में करें, चाहे उसको कैलाश में करें या कराची में करें, कि तस्वीर बनाने से पहले आपको इजाज़त लेना लाजमी है। अनलेस और अनटिल कोई और सिचुएशन है कि आप और मैं लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ चलो मैं आपकी तस्वीर बना लूँ या आप मेरी। बट इन दी एंड किसी भी के भी आप घर जाते हैं, किसी के भी गांव या इलाके में जाते हैं, तो आप उससे इजाज़त लेना लाजमी। अगर वो ना करे तो आप जो है ना आप तस्वीर नहीं एथिकली बनाएं। समझना चाहिए कि हमें ये चीज़ से, लेकिन टूरिस्ट हमारे शायद इतने इतने क्या, एक तो ये बताएं वैसे टूरिस्ट से ट्रैवलर और टूरिस्ट में क्या फ़र्क है? हमारे लोग ये समझते हैं कि हर बंदा ट्रैवलर भी, हर बंदा टूरिस्ट भी है। क्या डिफरेंस है वैसे? क्योंकि आप खुद ट्रैवलर भी हैं, टूरिस्ट पहले रहे होंगे, दोनों में फ़र्क क्या है वैसे? मुझे खुद नहीं पता, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है टूरिस्ट जो है वो ये उसको चीज़ें देखने का शौक़ होता है। मेरे ख्याल से ट्रैवल जो है ना वो सुकून चाहता है। हाँ, एक्सपीरियंसेस। टूरिस्ट कहते हैं मैं ये भी कर लूँ, इधर ये खाऊंगा, उधर वो खाऊंगा, इधर वो खाऊंगा, दोपहर में ये आबशार देखूंगा, शाम में ये मस्जिद देखूंगा, या ये चर्च देखूंगा, या वो देखूंगा। वो अपना पूरा 2 दिन का टाइम है ना वो पूरा फुल
خوار ہو کے آتا ہے, جو کہ میں بھی رہا ہوں ایک زمانے میں. ظاہر لیکن میرے خیال ٹریول ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار بس سکون چاہیے, کہیں پہ بھی آرام سے سکون ہو, رش کم ہو, آرام سے بس میں بیٹھا رہا ہوں, چل کرتا رہا ہوں, اور کم دیکھوں زیادہ دیکھوں اس سے فرق نہیں پڑتا, کوئی ایسے آئٹنری نہیں ہوتی. شاید یہ آپ یقین کہ آپ اس پہ ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں, میں ایگری کروں گا, لیکن اس کے ساتھ میرے خیال سے ایک ایگزامپل بھی میرے مائنڈ میں آ رہا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں چونکہ ہمارا ایک میں نے پہلے کہا نا, ہمارا تعلق بھی نارتھ کے ایک ریجن سے, تو ہم ٹورسٹ کے ساتھ یا ٹریولرس کے ساتھ تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے لوگ جو مانسیرا سے ٹماٹر بھی لے کے آتے ہیں, سبزی بھی لے کے آتے ہیں, اور گیس کا سلنڈر بھی وہ لے کے آتے ہیں, تو وہ ادھر آ کے خود پکاتے ہیں وہ چیزیں کر کے. ہوٹل میں بھی رہیں گے تو باہر ہوٹل کے دروازے بھی پکا رہے ہوتے ہیں. پھر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں وہاں پہ اپنے کلچر کو ایکسپلور کرنے کے لیے آتے ہیں, لوگ کیسے رہتے ہیں, چیزیں کیسے کرتے ہیں, تو وہ جو ایکسپلور کرنے کے کانٹیکس آتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹریولر کے کانٹیکس میں آ جاتے ہیں. اور ٹورسٹ جلد باز ہماری طرح کا تھوڑا سا ناسمجھ وہ جو آتا ہے, تو میرے خیال سے وہ ایکسپیرینس اس کو کم ہو رہا ہوتا ہے شروع میں, تو میرے خیال سے وہ پھر ٹورسٹ کہلا جاتا ہے. ایک تو میری بڑی ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. میرے ایک دوست کا ہنزا میں ایک انہوں نے اپنے ایک گارڈن میں کوئی ٹینٹ شینٹس لگا کے چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس بنایا تھا. تو ایک دن رات کو میں آ رہا تھا, تو مجھے اس نے کہا یار کچھ گیسٹ آئے ہیں, تو وہ بائکس پہ آئے تھے. تو میں حیران یہ ہوا کہ وہ ایک بندہ اپنی بائک سے نا وہ کچھ لگا کے کچھ کر رہا تھا. میں نے کہا رات کے 11-12 بجے بندہ کیا کرے. وہ یہ کہتا کہ روز رات کو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بائک میں پیٹرول جتنے ہیں نا ایک بوتل میں اتار رہا تھا, صبح وہ اپنے ساتھ کمرے میں لے کے جاتا, صبح پھر دوبارہ اس کو ڈالتا تھا. اس کو یہ تھا کہ یہاں پہ یہ چوری ہوگا. مطلب جنرلی وہ جب جگہوں پہ نہیں جاتے ہیں, چیزیں نہیں ہو, تو بڑا ایک عجیب و غریب ہمارے ریئیکشنز بھی اس کے بالکل ہو جاتے ہیں. ساؤتھ کی تھوڑی سی اگر ساؤتھ کی بات کریں تو چونکہ گھومنے پھرنے والی باتیں کریں تو افغان ریفیوجیز کے ایک اچھی سٹوری آپ نے کی تھی, تو وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا اوور آل افغان ریفیوجیز والے کانٹیکس میں جب آپ کام کر رہے تھے, ان کے ساتھ مل رہے تھے, ان کے چیلنجز کیا تھے یا کیسے اس کو فیل کر رہے تھے اوور آل. سارے چیلنجز ہمیں بھی اندازہ ہے, اپنے لوگوں کتنے چیلنجز ان کے ہی ہیں, لیکن آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس پہ؟ بالکل. سوری میں پانی پی لوں؟ جی علان آباد اور کٹ کرنا پتہ لگے بعد میں یہیں آگے کلیئر اپ اوکے, بعد میں ٹائم نہیں ملے گا, پیسے اتنے ہی دیے میں نے. اچھا صحیح ہے, ہاں صحیح ہے اس کنٹینیو. اچھا نہیں, افغان ریفیوجیز کا وہ یہ تھا آج سے کچھ 5-6 سال پہلے ایک سٹوری کی تھی, وہ بھی ہیومن انٹرسٹ سٹوری تھی. اس میں یہ تھا کہ جو افغانیوں کی 2nd یا 3rd جنریشن یہاں پہ رہ رہی ہے, ان کے کیا حالات ہیں, جن کے پاس آئی ڈی نہیں ہے, جو یہاں کی زبان بولتے ہیں, ان کے کیا حالات ہیں. تو اس میں کئی ایسی کہانیاں ملی. کوئی میوزیشین ہے جو 2nd 3rd جنریشن یہاں پہ رہے, لیکن ابھی تک اس کے پاس ایک شناخت نہیں ہے, وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاکستانی ہوں. وہ کہتا ہے میں افغانی ہوں, لیکن وہ کبھی افغانستان گیا نہیں. وہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کو افغانی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے. ایک مزے کی ایگزامپل ہے, کراچی میں سوراب گوٹ میں ایک اسکول تھا جس میں افغانی بچے پڑھے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے کتنے صوبے ہیں. اب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ہے کہ نہیں سوری صوبے نہیں, ہمارے کتنے نیبرنگ ممالک ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, انڈیا, چائنا, افغانستان, ایران, چلو 4. انہوں نے کچھ 6 بولے یا 7 بولے, مجھے یاد زیادہ نہیں. بتایا اس نے. تو میں نے کہا یہ کیسے. تو پھر وہ بچے آج تک افغانستان نہیں گئے تھے, لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ بارڈر, ایران کا بارڈر ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہ بات افغانستان کی کر رہے تھے. دوسرا پھر ایک خاتون سے ملا جو کہ پنجابی تھی, اور ان کا شوہر افغانی تھا, اور شوہر نے شادی اس لیے کی تھی کہ شوہر کو تو اس کو پاکستانی شہریت نہیں ملے گی, لیکن جو اس کی اولاد ہوگی اس کو پاکستانی شہریت ملے گی, تو کم از کم اس کا بچہ اسکول جا سکے گا, کیونکہ اس کو اجازت نہیں تھی اس طرح. وہ تو یا تو کیمپ میں رہے گا یا انہیں افغانی اسکول میں جائے گا. تو بڑے مسئلے تھے, لیکن وہی ہیومن انٹرسٹ سٹوریز تھی کہ جو جنریشن ہے ان کے ساتھ کیا حالات ہیں. وہ ہوم ٹروتھ کے نام سے شائع ہوئی تھی ہیرلڈ میں. میں نے صرف اس کی تصویریں لی تھی اور ایک چھوٹی فلم بنائی تھی, ایک میوزک ویڈیو تھی وہ بنائی تھی. باقی لکھی کسی اور نے تھی, زہرا نواب تھی اور رائٹرز نے لکھی تھی. بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز تو آپ نے بنائے, لیکن جہاں بھی جاتے ہیں تو سارے انسان رکتی گاڑی سے پہلے سب سے پہلے چائے پیتے ہیں. تو چائے پہ بھی کچھ آپ نے مجھے یاد ہے ٹریولرز وتھ چائے کے نام سے آپ نے کچھ بنایا تھا. تو کتنی اقسام ہے ویسے جہاں جاتے ہیں تو چائے کی ہے کیا صورتحال ہے ہماری؟ ہم تو ایک ہی چائے سمجھتے ہیں, مجھے نہیں پتہ کون سی والی. ابھی آج کل تو کچھ زیادہ کوئٹہ ہوٹلز ہو گئے تو وہ اپنی الگ چائے بناتے ہیں, چائے خانہ جاتے ہیں تو کچھ اور چائے ملتی ہے. یا چائے کے بارے میں کیسا ہے, کتنی اقسام ہے کوئی چائے کی ہے, کیا معاملہ تھا آپ کا؟ چونکہ ایکسپیرینس بھی ہے, اسٹوری بھی آپ نے کی ہے, تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, اب چائے ہمارا انڈیجنس نہیں ہے, چائے انگریز لایا تھا ہمارے پاس یہاں پہ. اگر آپ کو اس کی اسٹوری کے بارے میں بتاؤ کہ انگریز چونکہ یہ برٹش انڈیا تھا تو یہیں پہ پلانٹیشن کرتا تھا اور وہ یورپ میں جا کے چائے بیچتا تھا.
لیکن بعد میں اس کو لگا کہ یار اتنی آبادی ہے انہیں کو بیچو. تو لیکن ان کا یہ چائے یہ پئیں گے نہیں کیونکہ یہ ایگریکلچر اکانومی ہے, ان کے پاس لائف اسٹاک زیادہ ہے, دودھ زیادہ ہوتا ہے, تو ان کو دودھ میں چائے بنا کے دی جائے تو وہ مفت, اس ٹائم مفت ٹرین اسٹیشنز پہ ادھر مفت دودھ میں ملی ہوئی چائے پلایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ تو خیر ہسٹری ہو گئی. یہ اس طریقے سے چائے ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہوئی, اور خاص طور پہ دودھ والی. پوری دنیا میں دودھ والی چائے یہ اسی خطے میں پی جاتی ہے, بنگلہ دیش ہو گیا, انڈیا ہو گیا, پاکستان ہو گیا. لیکن اگر پورے پاکستان کی بات کی جائے تو مختلف قسم کی چائے لوگ پیتے ہیں, زیادہ تر سبز چائے, کالی چائے. بلوچستان میں دودھ چائے بھی پی جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ جو کہوہ ہوتا ہے وہ بہت عام پیا جاتا ہے, بہت عام ہے. اور مثال کے طور پہ کوئٹہ میں اگر آپ کو کوئی چائے سرو کرتا ہے تو ساتھ میں ایک چینی کی گڑ نہیں, وہ ایک ٹافی سی ہوتی ہے, وہ دی جاتی ہے. تو وہ آپ منہ پہ یہاں پہ رکھ کے جو ہے نا وہ پھر چائے کا سپ, اور نسوار کا ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے, نسوار ٹائپ کا یہ ہے کہ وہ آپ ایک چائے کے ساتھ چینی مکس ہو کے جو ہے نا وہ آپ پیتے ہو, تو اس میں مکس نہیں کرتے ہو, فلیور آ جاتے ہیں. اور پھر آپ کے علاقے میں جو ہے پھر وہ نمکین چائے بھی جاتی ہے. میں بھی یہی بتانے والا تھا. میرے خیال اس کی وجہ شاید یہ کہ چینی وہاں تک شاید پہنچ نہیں پائی ارلی ٹائم میں, اور تو مطلب کتنے قسم کی چائے ہیں. لیکن میرا یہ کہ سفر میں جب آپ ہوتے ہیں کام کے لیے جا رہے ہیں کسی چیز کے لیے بھی, تو چائے ایک اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ بریک کر لیتے ہیں. آپ آرام سے گاڑی میں ہیں یا بس میں ہیں تو آپ آرام سے ریلیکس کریں, چائے پئیں, 10-15 منٹ زندگی کے بارے میں سوچیں اور پھر آگے نکلیں. ہمیں تو یاد ہے کہ ابھی یہاں پہ آ کے وہ چینی اور وہیں والے گئے نا, ہم نمک بھی پہلے نا ایک وہ نہیں ہوتا پتھر جیسا, وہ بڑا سا ایک روکی, وہ ایک نمک ہوتا تھا تو اس کو ہم ملاتے تھے. ہاں وہ ہمالین سالٹ یا جس کو کہتے ہیں کھیوڑا والی والا سائڈ پہ, ہاں وہ پورا پتھر آتا تھا. تو بعض اوقات یہ ہوتا کہ وہ سائز اگر بڑا ہو تو وہ مویشی خانے میں بھی رکھتے تھے, آدھا وہ تھوڑا سا گائے وغیرہ کنزیوم کرتے تھے, پھر توڑ کے تھوڑا سا اندر گھروں میں بھی وہ چلتا تھا. تو کچھ جگہوں پہ بھی یہ ان پریکٹس ہے, وہ آئی گیس ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. یا بعد میں پھر انہوں نے کہا نہیں آئیوڈین ملا نمک کھلانا, تو پھر وہ اس کے بعد چائے مکس ہوئے. تو مجھے لگا تھا چائے ہمارے اپنے کلچر کا ہے, لیکن یہ بھی تو گورا لے کے ہے, اس کا مطلب چائے بھی کولونائزر لے کے آئے, کولونائز میں تو کولونائزر لے کے آیا کالونی میں. آپ نے صحیح بات کی. تو ویسے نہیں 100% ضروری نہیں ہے کہ گورے لے کے, ہو سکتا ہے اس ٹائم میں جو ہے نا آپ چائے پیتے ہوں لیکن دودھ کے ساتھ نہیں پیتے تھے. دودھ کے ساتھ انٹروڈیوس جو کرایا نا وہ گورے نے کرایا. چائے میں دودھ دینے ہیں, یہ دودھ پتی والا کانسیپٹ, دودھ پتی والا وہیں سے ہے. اور اس میں کتنی سچائی ہے اس کا تو نہیں پتہ, لیکن جو بھی تھوڑا بہت لٹریچر موجود ہے اینتھروپولوجسٹ یا برٹش کے کتابوں میں, تو اس کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گورے نے انٹروڈیوس کرایا. کالونائزر سے کالونائز تک کا سفر تو ویسے آپ نے پورا کیا. اگر ہم لے کے آئیں تو کیا لگتا ہے ابھی بھی ہیں کالونائزڈ, ہمارا بیہیویئر چینج ہو گیا کالونیل ہینگ اور میں ہم تھوڑے سے نشے میں ہیں, کیا مسئلہ ہے ویسے اب تک؟ ہم کالونائزڈ ہیں نا. دیکھیں آپ کی سرکاری زبان کون سی ہے, آپ کی فارسی ہے, اردو ہے, یا آپ کی شنا ہے, خوار ہے, کون سی ہے سرکاری زبان؟ تو اگر آپ ایک جس نے آپ کو کالونائز کیا, اگر آپ اس کی سرکاری زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ آلریڈی ایک کالونائزڈ ہیں. یا آپ کے جو بھی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی آپ نے انہی سے انہیرٹ کیے ہیں. آپ کا جو کلاس سسٹم ہے, افسر شاہی ہے, امیر غریب کا سسٹم ہے, وہ بھی وہیں سے انہیرٹ ہوا ہے. آپ کا افسر سائیکل پہ نہیں جاتا کام پہ, اس کو بڑی گاڑی چاہیے. اگر سائیکل پہ یا لوکل بس پہ کوئی ٹریول کرتا ہے, چاہے وہ جتنا بھی امیر, اس کا کلاس الگ ہوتا ہے, تو وہ بھی وہیں سے آیا ہے. تو باقی آپ خود سوچ لیں کہ آپ کالونائزڈ ہیں یا نہیں ہیں. نہیں, سارا کلاس وہیں, ہمیں عادتیں خراب کر کے انہوں نے کچھ اپنے بندے بٹھا کے تو چلے گئے. اب وہ خود سائیکل پہ بھی جاتے ہیں, خود بس میں بھی جاتے ہیں. اب تک ہم ہینگ اوور سے باہر نہیں نکلتے. ہاں ان کو جلدی عقل آ گئی لیکن یہاں پہ وہی چیز ہے, وہ چھوڑ کے چلے گئے. وہ تب آپ نے پڑھی بھی ہوگی نا کہ یہاں پہ جو بھی سب کانٹینٹ میں اس وقت برصغیر ہوتا تھا نا, جو بھی سب کانٹینٹ میں برٹش کوئی بھی افسر اگر اپنی ڈیوٹی یا کوئی پرٹیکولر جو ایک ٹائم فریم گزار کے جاتا تھا, تو وہاں پہ اس کو الگ رکھا جاتا تھا, کیونکہ اس کا بیہیویئر بالکل انسانوں کی طرح کا نہیں ہوتا تھا. اب وہ ایک ایگریشن اس میں آ جاتی تھی, اس میں ایک اپنی پاور کو ایگزرٹ کرنے کی ایک عجیب اکڑ آ جاتی ہے نا, جو ہمارے زبان میں کہتے ہیں, وہیں اس میں آ جاتی تھی. تو میرے خیال سے ابھی بھی ہمارے کسی بھی بیوروکریٹ کو آپ دیکھیں, جوڈیشری میں, اسٹیبلشمنٹ میں, یا اوور آل کسی بھی ادارے میں, تو اکڑ بالکل اس میں وہی والا ہے. ان کو بھی میرے خیال سے الگ سے ایک بار انسانوں سے تھوڑا لگ رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے. لیکن میں حیران ہوں, بڑی بڑی فیلوشپس پہ جاتے ہیں, اسکالرشپس پہ جاتے ہیں, جا کے ایک مہینہ تو ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن بس یا تو اس تالاب میں وہ بھی دوبارہ بہہ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. شاید یہ بہت ایک انفارچونیٹ سی ہے معاملہ. بالکل, صرف ان کو بھی ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ یہ بیوروکریٹس یا جو بھی افسر لوگ وہ کہاں سے آتے ہیں, آپ ہم سے ہی اٹھ کے آتے ہیں, اسی گاؤں, اسی دیہات, اسی شہروں سے آتے ہیں. تو ایک
ان کے پاس ایک پاور آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کا زیادہ آپ کو نظر میں آتا ہے، لیکن جن کے پاس پاور نہیں ہوتی وہ بھی کوشش کرتا ہے. ہاں کوشش ہر کوئی کرتا ہے کہ اس کا جو کلاس ہے وہ تھوڑا الگ ہو. مثال کے طور پر میرا ایک دوست کراچی میں نا، وہ نیا نیا UK سے پڑھ کے آیا، سائیکل چلاتا تھا وہاں پہ. اس نے کہا یار میں بھی سائیکل چلاؤں گا یہاں پہ کراچی میں. تو اس کو ایک وہاں پہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ پروفیسر لگ گیا اینتھروپولوجی کا. تو گھر سے سائیکل پہ جاتا تھا. تو بعد میں نا مینجمنٹ والوں نے بلایا یار آپ نا گاڑی چھاڑی میں آیا کرو، بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے، آپ صاحب کی طرح آیا کرو. تو کہتے ہیں یار اب میں کیا کروں، میں تو خود دل کرتا ہے سائیکل پہ جاؤں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ مت آؤ. مینجمنٹ کہتی ہے کہ نہیں جی، وہ ہمارے بڑے صاحب جو ہیں وہ گاڑی پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارا اسکول کا ڈیکورم خراب کر رہا ہے. یہ بس آگے جا کے ہم نے پھر اپنا بھرم شاید ہر ایک نے اپنے حساب سے، اور وہیں والی بات ہے نا، یہاں پہ میرے خیال سے شریف اور تھوڑا عجیز وہی ہے جس کو کوئی موقع نہیں ملا ہے. اندر سے ہر بندہ تیار تو بالکل ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بچے ہو کوئی بھی ہو، شاید ہمارے اندر وہ بالکل. یا پھر وہ جراثیم. سروائیو نہیں کرتا، ہاں، جو بدلنا چاہتا ہے پھر وہ سروائیو نہیں کر پاتا بیچارہ. اور جو انگریزوں کی طبیعت کا کوئی نرم مزاج ہے تو وہ تو یہی بھی کہا جاتا ہے کہ یار مسکولینٹی بھی وہاں پہ آ جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے معاشرے میں کیا لڑکیوں جیسے ہیں، شریف سے عجیب سے ہے، یہ تو اس کو غیرت ہی نہیں ہے. تو طرح طرح کے جو القابات ہیں جو بتا نہیں سکتے اسے تو اس کو نوازا جائے، تو بیچارہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ کلچرل تبدیلی بھی تو آنی چاہیے نا. تو ظاہر ہے وہ اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ جس طرح کا کام کر رہے ہیں فلمز کے تھرو، فوٹوگرافی کے تھرو، اور اسی طرح کے اویئرنیس چیزوں سے ہی ہونی چاہیے نا. چینج تو ایسے ہی آئے گا. ایسے ہی آئے گا، لیکن سب سے پہلے میرے خیال سے لا اینڈ آرڈر اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے آپ کو ڈنڈا پڑے گا، سزا ہے اس چیز کی، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ اسٹریٹ پہ ہراسمنٹ بھی نہیں کرو گے، آپ چوری بھی نہیں کرو گے، آپ روڈ پہ کسی پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤ گے. مطلب باہر ممالک میں آپ کو کیا لگتا ہے لوگ بزدل ہیں؟ نہیں، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کو پتہ ہے پولیس کیس بنے گا. آپ اور میری لڑائی ہوگی، گالیاں دیں گے، لیکن میں ویٹ کروں گا پہلے آپ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ کیس آپ پہ بنے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں سوچتے. یہاں پہ تو آپ جو ہے نا کٹائی مٹائی جو بھی کر لیا آپ اپنے آپ کو بہادر بنا لیتے ہو. تو کیونکہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ تبدیلی ایسی طریقے سے ہی آ سکتی ہے جب اب ایسے ہی سے ایڈوکیسی کی جائے. لیکن آپ عام عوام میں ایڈوکیسی کر لیں، لیکن جو قانون بنانے والے ہیں میرے خیال سے ان کو زیادہ ایڈوکیسی کی ضرورت ہے. ہاں، قانون تو میرے خیال سے انگریزوں کا بھی چل رہا ہے، تو کیا بنائیں گے وہ؟ ظاہر ہے 1800 کچھ کے سے شروع ہوتا ہے، 1860 70 80 90، یہ جتنی بھی کنسٹیٹیوشن میں ہمارے میجر تو وہیں سے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے. تو قانون بنانے کے لیے بھی تو وہیں گورے کا قانون ہی ہے نا جو بھی ہو. ظاہر اس نے تو یہی نہیں دیکھنا کہ یہ بھی میری طرح سویلائزڈ ہو. اگر سویلائزڈ ہوں گی بھی تو بہت بڑا گیپ ہے جس کو میٹ کرنے میں اب ٹائم اس طرح کا لگنا ہے. بالکل، اسی لیے کولونائزڈ میں کہہ رہا ہوں. ہاں بالکل. نہیں اس لکھا آپ نے، میں کل بھی آپ کو کہا، لکھا جو آپ نے تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. لیکن ڈیموکریٹکلی اگر بات کریں، ابھی بیٹھ کے کافی چیزوں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریول یا کلائمیٹ جو افیکٹ اسٹوریز ہیں، یا جیسا آپ نے لوگوں کو کراس بارڈر لوگوں کو ملوایا، ڈیموکریسی پہ بھی تو ہے نا کہ لوگوں کو ہم کیسے یونائٹ کر سکتے ہیں، یا فریڈم آف اسپیچ تک کا جو ایکسیس ہے، یا لوگوں کو اپنے ووٹنگ رائٹس کو اویل کرنے کا، یوز کرنے کا، وہ بھی تو ہماری جرنلزم ہی دے سکتی ہے نا. انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہو، وہ ڈفرینٹ مینس ہے سارے جرنلزم کے. صرف براڈ کاسٹ نیوزر نہیں ہوتا، یا FM پہ بیٹھ کے یا پوڈ کاسٹ کرے کوئی، یا ٹاک شو کرے، یا فیلڈ پہ رپورٹنگ کرے، ایسے نہیں. لیکن وہ ڈفرینٹ مینس ہیں، تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن تو ہوتا ہے. میڈیا کے اندر پرٹیکولرلی فلمس اور فوٹوگرافی کا کتنا اس کے اندر آپ اس کو کہیں شیئر کہیں، یا اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہے؟ بالکل، آج کل کے زمانے میں تو آئی تھنک ویژول جو میڈیا ہے آپ کا، جس میں فلم فوٹوگرافی آ جاتا ہے، اس کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے. کیونکہ آج کل آپ کا اٹینشن اسپین کم ہو گیا ہے، تو آپ پڑھتے کم ہے. پہلے آپ کہہ سکتے تھے کہ کتابیں، لٹریچر، اس کا امپیکٹ زیادہ ہے، لیکن اب عام عوام میں اس چیز کی رسائی نہیں ہے، لیکن ویژولز کی رسائی ہے. اور ویژولز جو ہے نا وہ آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہے، تو اس کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ آپ کو مس انفارمیشن کو ٹیکل کرنا پڑے گا. دوسرا، انڈیپینڈنٹ وائسز تو بہت ضروری ہے، لیکن آپ کہاں، آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے جو بالکل ہائیلی انڈیپینڈنٹ ہو؟ ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی نیریٹو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چلانے والا ہوتا ہے، اچھا یا برا. کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ آتی ہے، اچھی یا بری. مطلب اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کا کوئی بھی میڈیا ادارہ ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ چاہیے. رسپانسبلٹی ہوتی ہے اسٹیٹ کی کہ وہ اس ادارے کو فنڈ کرے اور وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ رہے، لیکن وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے. تو میں بھی کوئی چھوٹی سی دکان لے لوں، کھولوں، اسے کاروبار کروں، وہی پیسے میں اپنے میڈیا میں لگاؤں، اور اس کے بعد جو میری وائس ہوگی وہ اس کو آپ ہائیلی انڈیپینڈنٹ نہیں کنسیڈر کریں گے. تو آئی تھنک انڈیپینڈنٹ وائس کا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں ایک پبلک فنڈ کے تھرو کئی سارے جو ہے نا آپ کے میڈیا ہاؤسز چلتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو ممبرشپ دے دیتے ہو، عوام کو. عوام رسپانسبلٹی لیتی ہے کہ یہ
میڈیا ہاؤس ہمارا ہے. میں 10 روپے پر ایئر جو ہے نا وہ اس کی ممبرشپ لیتا ہوں, یا 1000 روپے یا لاکھ روپے, اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ کا وہ ادارہ چلتا ہے. تو پھر وہ ہائیلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, تو نہ پھر وہ جو ہے نا کمرشلائزڈ ہوتا ہے, نہ وہ کسی کے انڈر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں ٹریول کی بات کریں اور ایکسپیرینس کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو ٹریول کتنا کرنا چاہیے؟ چونکہ ہم تو ٹریول کرنے کے ویسے شوقین نہیں ہوتے ہیں, پیسہ بھی ہوتا ہے تو ہم نے شاید بس اپنے ساتھ ہی اس دنیا میں لے جائیں, تو یہی سوچ کے ہم ٹریول نہیں کرتے. جبکہ گورا ٹریول کرتا ہے, وہ چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے, سیکھتا ہے. اور آپ بھی چونکہ اب ٹریول زیادہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا ضروری ہے ویسے ٹریول کرنا لوگوں کو اپنی لائفس کے اندر امپرومنٹ کے لیے, گروتھ کے لیے, ایکسپوجر کے لیے کتنا ضروری ہے. بالکل, ٹریول سے سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ببل سے نکلتے ہو. پہلے آپ کو لگتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں, میری دنیا سب کچھ ہے, یہ جگہ میں نے فتح کی ہے, یہ سب کچھ میرا ہے اور میں ہی سب سے اچھا ہوں. میری زبان سب سے اچھی ہے, میرا کلچر سب سے اچھا ہے, میرا علاقہ سب سے اچھا ہے, اور ہم دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. پھر آپ جب باہر نکلتے ہو تو آپ کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. پھر آپ دیکھتے ہو اچھا ادھر تو ایک اور اسی طرح بسنے والے لوگ ہیں. پھر ادھر کہیں اور جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے اچھا میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے وہ آپ میں ایک ہیوملٹی ایلیمنٹ لاتا ہے. تو آپ جو ہے نا اپنی انا سے ایک موقع دیتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی انا سے نکلیں. آپ پتہ نہیں کئی لوگ نکلتے ہیں, کئی لوگ نہیں بھی نکلتے ہیں. تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ آپ سفر اس طریقے سے کیا جائے. وہ ٹورزم والا نہیں کہ آپ جائیں ٹورسٹ جو والا ہے نہیں ہے. ہاں ٹورسٹ والا نہیں کہ آپ 2 دن جو ہے نا مری گئے اور پکوڑے کھائے, کڑھائی کھائی, شور مچایا, واپس آ گئے. کچرا بھی پھینک دیا, وہ کچرا بھی پھینک دیا اور اٹھا کے بھی نہیں ہے. ہاں بلکہ یہاں سے بھی کچرا لے جا کے وہاں لے جا پھینک کے دیتے ہیں. دیا. تو وہ نہیں ہے. لیکن اپنے ببل سے نکلنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ببل برا ہے, وہ بھی اچھا ہوتا ہے. ہر زبان اچھی ہے, ہر علاقہ اچھا ہے. لیکن جو آپ کی وہ انا ہوتی ہے نا کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں, میرے خیال سے وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ نہیں صرف سب اچھے ہیں, آپ صرف اچھے نہیں ہیں. اور یہ پوسٹ کووڈ اب دیکھ لیں تو ایکسیس بھی تو بہت زیادہ ہو گیا نا. اب لائک ویسٹ میں ایک چیز ہو رہی ہے, بیلجیم میں بھی ویسٹ ہیں. بیلجیم میں جو کیا ہو رہا ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں. تو لوگوں کو اگر جو نہیں بھی جا سکتے ایکسیس اس کے پاس ہے تو کلچر کو سمجھنا بھی لازمی ہے, کلچرل ایکسپیرینسز ہونا بھی بہت ضروری ہے میرے خیال سے. بالکل, آئی تھنک یہ چیز ہے نا, آپ کو فلم دیکھنا ضروری ہے, کتاب پڑھنا ضروری ہے, جو سفر کرنا ضروری ہے. جو بھی چیز آپ کی نالج, آپ کی اویئرنیس کو انہینس کر سکتی ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور جتنا زیادہ آپ کریں گے آپ کو لگے گا اتنا کم ہے. جتنی آپ کتابیں پڑھ لیں آپ کو لگے گا ہو یہ تو مجھے بہت کچھ کم ہے. پتہ ہی ہاں نہیں ہے. اگر میں نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی میں بولوں گا مجھے سب کچھ آتا ہے, ہاں مجھے سب پتہ ہے, میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے, سب پتہ ہے. ہاں. اور جو بھی ہمارے 24 کروڑ عوام کو سب پتہ ہے کیونکہ وہ ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے انہوں نے. ہوتا ہے کچھ کل میں دیکھا تھا کسی ہمارے عزیز نے شیئر کیا تھا, تو اس کے کئی ہزار شیئرز بھی تھے کہ مبارک ہو کل رات کو رونالڈو نے اسلام قبول کر لیا گیا. تو فیک نیوز اور مس انفارمیشن کے دور میں اب چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ لوگ مانتے بھی ہیں, اس کو بلیو بھی کرتے ہیں. تو ٹریول کا ہونا, ایکسپوجر کا ہونا اور چیزوں کو بہتر سمجھنا, کیونکہ چیزیں اویلیبل ہوں گی تو اس کا یوز بہتر انداز میں کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ ان کو ایکسپوجر بھی ہو اپنی لائف سے نا. اینڈ آف دی ڈے ہم یہ دیکھیں تو میں اپنی لائف پہ, اپنے فیوچر پہ, اپنی فیملی میں, اپنے ریجن میں, پھر اس کے بعد اپنے کنٹری میں ایک امپیکٹ لے کے آؤں گا. نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑنا ہے. 8 ارب 9 ارب دنیا کی آبادی ہے, آپ جاؤ گے آؤ گے, کیا فرق پڑنا ہے. کسی نے کوئی کیئر بھی نہیں کرنا. اور ایک ہی بار دنیا آتی ہے تو تھوڑا سا بہتر اس کو میرے خیال سے اسپینڈ کریں, سمجھیں تاکہ بہتر بھی ہو. بالکل. اور کیا اسکوپ ہے آپ کا ود کنکلوسیو ریمارکس میں کہ آپ کے فوٹو جرنلزم سے ہی آپ کا ارادہ ہے کہ اسی کو آگے لے کے آئیں, فلم بنائیں, یا کیا ارادہ ہے؟ نہیں, میں فلم کی طرف آ گیا ہوں. فوٹو جرنلزم کو میں نے خدا حافظ کہہ دیا ہے. خدا حافظ نہیں کیا, تھوڑا بریک لیا ہے. اور تھوڑا جب آپ کو ایک ٹائم آ گیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اب مجھے سب آتا ہے, تو اس لیے میں نے بریک لے لیا. میں نے کہا نہیں اب تھوڑا اور سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پاکستان میں تو فلم کا کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے, کیونکہ فلم ایک کلچرل چیز ہے. اور یورپین ممالک میں تو ابھی تک جو ہے نا اس کو ایز اے کلچر ہی لیا جاتا ہے, کمرشل نہیں لیا جاتا, کاروبار نہیں ہے فلم. تو جو بھی تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے, آپ کو سپورٹ ملتی ہے کہ آپ اپنی فلم بناؤ. اور لازمی ہوتا ہے کہ ہر سال اتنی فلمیں ہمارے ملک سے نکلنی چاہیے, کیونکہ یہ کلچر کا حصہ ہے اور سنیما کو سروائیو کرنا چاہیے. تو کوشش یہی ہے کہ پاکستان کے اوپر ہی فلم بناؤں. جو بھی میرے علاقے ہیں, فی الحال پہلی بھی فلم جو ہے وہ کوئٹہ سے ہے, اور فلمیں ہی بناؤں. اور پھر ساتھ میں ساتھ فوٹوگرافی بھی کنٹینیو رکھی جائے.
فلمیں تو ویسے بھی ہم بین کیے جا رہے ہیں. کوئی بھی آپ ڈرامہ بنائیں گے، فلم بنائیں گے، تو ہم دعا کریں گے کہ آپ جب بھی بنائیں تو ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملے اور بین نہ ہو. کیونکہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی اچھی چیز کریں تو سب سے پہلے بین ہوتی ہیں. اور لوگوں کو بھی میرے خیال سے اس کی طرف آنے کی نیڈ ہے. ماس کمیونیکیشن فلم اور ٹی وی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہ بیچارے پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ یار کسی ٹی وی میں وہ رپورٹر نہیں بن گئے تو پتہ نہیں بیچارے کیا ہو گئے. ایشوز ہیں لیکن اپرچونیٹیز بھی ساتھ وہ لے کے آتے ہیں. اپنے ایشوز کو بہتر ہائی لائٹ کر کے اویلیبل کانسٹینٹس کے اندر کچھ بہت سارے میں ایسے دوست بھی دیکھیں ان کے پاس بہت ہائی گیئر نہیں ہے، لیکن وہ اسٹوری اتنی پاورفل ہے کہ وہ بڑے اچھا اچھی ادارے جو دنیا میں کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، ہیومن رائٹس ہوں، کلائمیٹ پہ ہوں، یا آپ کسی پہ بھی لے لیں، وہ پھر پک کر جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. میرے خیال سے ان کو بھی آپٹیمسٹک رہنے کی نیڈ ہے. اور فیوچر بھی دنیا میں چونکہ گلوبلائزڈ ایک دنیا ہے اب، سارے اس 21 سینچری کے اندر ٹیک کا ایرا ہے، تو ایک دوسرے کی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور اچھا اسکوپ بھی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا آنے کا دانیال شاہ صاحب. بڑی اچھی ڈسکشن رہی اور آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے بلایا، دعوت دی، بہت اچھی گفتگو ہوئی. تھینک یو. شکریہ.